बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान का एक तवील इंटरव्यू किया है कामरान खान साहब ने, दुनिया टीवी ने उसको नशर किया है। उसमें कुछ बातें इमरान खान साहब ने की हैं खुलकर, कुछ इशारतन की हैं। बिटवीन द लाइन बैनर क्या था, और कामरान खान ने कुछ नताइज दिए हैं। कुछ बातें इमरान खान के मुंह में डालने की कोशिश की, कहीं दाना चुगा इमरान खान साहब ने, कहीं वो निकल गए साइड पे। बहरहाल ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें इमरान खान एक ऐसे इमरान खान नजर आ रहे हैं जो किसी न किसी हद तक लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। और फिर इस इंटरव्यू के बाद क्या हम कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद एक्सटेंशन मिलने वाली है, मजीद तोसी मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें उस इंटरव्यू में हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, और ये भी बताना है कि वो उनके मुंह में जो डालने की बातें की जा रही थी, कामरान खान साहब डाल रहे थे, और इमरान खान साहब जो हैं वो इधर उधर हो जा रहे थे। वो एग्जैक्ट वो अल्फाज जो है वो अदा नहीं कर रहे थे। ये क्या चक्कर है? और फिर आर्मी में मजीद कोई 2-4 दिन में आपके इल्म में आ जाएगा कि कुछ अहम तकर्रियां जो हैं वो होने वाली हैं। 2 कोर कमांडर जो हैं वो नए आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 चीज़ें जो हैं, एक तो तौहीन अदालत वाला इशू, उसपे चलो इमरान खान के साथ ही बात कर लेंगे। जो राना शमीम वाला मामला है, जब ज़ाहिर है उनकी तौहीन अदालत का ज़िक्र करेंगे इमरान खान वाला, तो उसके साथ फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और लेकिन इससे पहले जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब का खिताब था, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद एहसन बून का खिताब था, जो उन्होंने जो नए अदालती साल के मौका पर फुल कोर्ट जो रेफरेंस थी, उसमें उन्होंने जो खिताब फरमाए हैं दोनों ने, तो उस पे हम बात करेंगे। और मरियम वाला, वो आपके इल्म में आ ही गया होगा कि जनाब मरियम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए वो 3 रुकनी बेंच बन के है। जब वो अप्रैल में जाना चाहती थी तो 3 बेंचों ने इनकार कर दिया। चौथे बेंच में मरियम नवाज ने खुद अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अब वो खुद फिर पासपोर्ट की वापसी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है। जो जुमेरात के रोज जस्टिस अनवर अलग पुन्नू साहब, जो डिवीजन बेंच का रुकन थे, उन्होंने इनकार कर दिया था, माजरत कर ली थी सुनने से। और फिर ये मामला नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास गया, तो उन्होंने अब 3 रुकनी बेंच, पहले डिवीजन बेंच सुनता था, अब उन्होंने 3 रुकनी बेंच बना दी है। खुद उसके सरबराह होंगे मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी, उस बेंच में शामिल होंगे, और तारिक सलीम साहब उसमें शामिल होंगे। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये केस जो है पासपोर्ट की वापसी वाला, कोई ऐसा बहुत पेचीदा केस नहीं है। उन पे इल्ज़ाम है 7 करोड़ का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग, चौधरी शुगर मिल रेफरेंस अभी गया नहीं, और ज़मानत उनकी हो चुकी हुई है। और जो 7 करोड़ थे वो ज़र ज़मानत के तौर पे अदालत ने अपने पास रखे हुए हैं। अलावा जी, इसमें जो पासपोर्ट था वो मरियम वाला, वो उन्होंने अदालत ने नैब ने दरख्वास्त की थी, जनाब ये बाहर ना चली जाएँ कहीं, ये पासपोर्ट ज़मानत के तौर पे आप रख लें कि बाहर ना जाएँ। तो वो उसकी वापसी के लिए उन्होंने इसदा की हुई है। और ये क्योंकि 7 करोड़ वाला मामला, जितना उन पे इल्ज़ाम है या जितना उनको जुर्माना हो सकता है अगर मुजरिम साबित हो जाए, वो है ही नहीं, वो रेफरेंस ही नहीं अभी गया। तो वो पासपोर्ट की वापसी में कोई अमर, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, कोई अमर माने नज़र नहीं आ रहा मुझे। 14 सितंबर को यानी कल इस केस की समाअत होगी, और एक आध पेशी में मेरे ख्याल मामला जो है ये निमट जाएगा। और ये भी कोई पता नहीं अब नैब अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहता है, या जो नए चेयरमैन साहब आए हैं उनकी हिदायत पर हो सकता है नैब ये कह दे जनाब 7 करोड़ वाला इश्यू जो था वो तो इन्होंने ज़र ज़मानत के तौर पे जमा करवाए हुए हैं, तो रेफरेंस अभी गया नहीं, तो अगर पासपोर्ट दे भी दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बहरहाल और फिर एक और चीज़ जो है, जो अच्छी बात की है पंजाब हुकूमत ने, कि 25 मई वाले जो वाक़यात थे, जो तशद्दुद वगैरह, शेलिंग्स, आंसू गैस, इमरान खान ने बड़ा शोर डाला हुआ था कि पुलिस वालों को पकड़ लो, फलाँ को। आईजी ने मज़ाहमत की इस पे। उन्होंने कहा जनाब ऐसी पुलिस वाले ने कितना फड़-फड़ के अंदर करी जाइए, या उन्होंने कितना उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करी है। तो इस पे अब पंजाब हुकूमत ने एक जुडिशियल कमीशन जो है वो बना दी है, और साबिक जज हैं एम बिलाल खान साहब, उनको वो उन्होंने मुकर्रर किया है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। तो वो अब करेंगे। अब ये बिलाल खान साहब जो हैं, ये पीसीओ के तहत इन्होंने हलफ उठाया था 2007 में, और फिर जब अदलिया बहाल हुई थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली, तो बहुत सारे जजेस जो 106 के करीब आला अदलिया के जजेस थे, मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों के,
تو انہیں پھر گھر جانا پڑا تھا، تو یہ اس کے نتیجے میں گھر چلے گئے تھے۔ اور پھر انصار عباسی صاحب نے خبر ان کے حوالے سے ننو گرایا والا ایک کیس انہوں نے اٹھایا تھا کہ آؤٹ آف وے جا کے ان کو ریلیف دیتے تھے، وہ جوا شوا کرواتے تھے، کچھ کیا وہ اس ٹائپ آدمی تھا جرائم پیشہ۔ تو اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، اس پہ سو موٹو ہو گیا تھا، پھر ان توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال دیکھیں اب احمد بلال خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ احمد بلال خان صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ دل رہے ہیں پنجاب کے، جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے یہ، اور ان کا نا 2-3 دفعہ نام گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے۔ جب آخری مرتبہ ان کا نام گیا، جس کے بعد وہ ان کا تقرر ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، مجھے ان کی بات وہ یاد ہے، وہ میرے دل میں بیٹھی ہوئی بات ہے۔ تو وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ ظاہر میں نے عرض کیا کام کر رہے تھے، وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے باہر کھڑے ہوئے تھے، تو میں ان سے ملا تو میں نے انہیں کہا کہ جناب مبارک ہو خان صاحب کہ اس مرتبہ آپ کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یار سعید نہ مینوں کوئی ایڈی خوشی نہیں ہے اس دفعہ۔ تو وہ جب ہونا چاہیے تھا تب تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک بچے کی یا ایک بیٹے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی والدہ اور والد اس کو بڑے عہدے پہ کسی دیکھیں، کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو جب پہلے میرا نام گیا تھا تو اس وقت میرے والدین زندہ تھے، اور اب میری والدہ نہیں ہے، تو مجھے اس طرح خوشی نہیں ہے ہائی کورٹ کا جج بننے کی جیسے پہلے تھی۔ بہرحال اس میں ان میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، اور وہ تھوڑے سے دلیر بھی ہیں۔ دلیر تو اس حد تک ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی ان کے عزیز کے کسی پلاٹ پلوٹ میں قبضے کی بات ہو گئی تھی، تو وہ جج تھے ہائی کورٹ کے، اپنی گاڑ لے کے وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ۔ دلیر آدمی ہے بہرحال۔ اب دیکھیں اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہ لا کے اس وقت میرے خیال ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے۔ اچھا دوسرا جناب، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے موقع پہ جو فل کورٹ ریفرنس میں چیف جسٹس صاحب نے خطاب کیا، اس سے پہلے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب نے تو آخر میں خطاب کیا، اس سے پہلے مختلف لوگوں نے، وکلا نمائندوں نے خطاب کیا، تو وہاں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں محمد احسن بون صاحب، انہوں نے پھر ذکر چھیڑ دیا اسی بات کا کہ جناب 63A کی جو تشریح کی ہے آپ لوگوں نے کہ جناب ایک تو وہ نہل ہو جائے گا، وہ تو ہو ہی جائے گا، کہ اس کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا، تو یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں آئین کے منافی ہے، محمد احسن بون صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ پٹیشنر، اس میں پٹیشنر بھی تھے، اس میں فریق بھی تھے، تو انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جناب اس میں نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے، یعنی کہ 12 کے 12 جج بیٹھیں، اور اس وقت 12 جج ہیں، تو وہ بیٹھیں اور وہ فیصلہ کر دیں کیا ہوتا ہے۔ وہ جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی 3-2 سے آیا تھا۔ 2 ججوں نے کہا تھا جناب آپ نیا آئین نہیں لکھ سکتے، تشریح کر سکتے ہیں، اور تشریح یہ ہے کہ ان کا ووٹ آپ نہیں روک سکتے، وہ نہل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، لیکن اب یہ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ان کا ووٹ ہی کنسیڈر نہ ہو۔ پھر سزا کس بات کی ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا ہے، ریکویسٹ کی کہ جناب آپ فل کورٹ بنائیں۔ اور بھی انہوں نے کوئی تھوڑا سا لہجہ جو تھا محمد احسن بون کا وہ بہت زیادہ نرم نہیں تھا۔ تو اس کے جواب میں جب چیف جسٹس صاحب کی باری گئی آخر پہ، ظاہر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے بتایا کہ جب چھٹیوں میں ہم بیٹھے، چھٹیوں میں اتنے مقدمات سنے، وہ جو قاسم سوری والا سو موٹو لیا تھا وہ 3 دن میں ہم نے نمٹا دیا، انہوں نے مختلف باتیں کی، اور ان کا انہوں نے ہمارے اوپر بڑی تنقید ہوئی سوری والے معاملے پہ بھی اور دوسرے بھی۔ اور پھر 63A والا جو معاملہ ہے اس پہ جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے نا، اس کا کردار بھی جو نا وہ کہتے ہیں غیر جانبدارانہ نہیں تھا، یہ جانبداری برتی ہے اس نے اس میں بھی۔ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب والا ایشو تھا، الیکشن والا، حمزہ شہباز والا، آپ کو یاد ہی ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم نے آئین اور قانون کے مطابق یہ کیا۔ وفاقی قوموں نے وہ کہتا ہے کہ کہا تھا ہمیں کہ جناب آپ فل کورٹ بنا دیں، لیکن وہ قانون کے مطابق بات نہیں تھی، اور ہم نے یہ سمجھا کہ فل کورٹ نہیں بنانا، تو پھر ہم نے فل کورٹ نہیں بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اس کا وفاق نے اور انہوں نے وکلا وغیرہ نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وغیرہ نے پھر رد عمل وہ دیا، جب ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 نئے جج سپریم کورٹ میں لے جانا چاہ رہے تھے، اور وہاں پھر وہ پڈا پڑ گیا تھا 6-4 سے، وہ مسترد
ہوں گی تجویز جو چیف جسٹس وہ نام مسترد ہو گئے جو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طیب بندیال نے پیش کیے تھے، غور کیا گیا تو انہوں نے کہا جناب پھر جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے وہ 6-4 والی بات کر کے انہوں نے کہا کہ رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رد عمل دیا گیا یعنی میری تجویز تھی کہ ان 5 ججوں کو سپریم کورٹ میں مقرر کر دیا جائے، ان کا تقرر کر دیا جائے، تو کیا یہ عدلیہ کے احترام کے زمرہ میں آتا ہے؟ وہ ان کے خیال میں یہ عدالت کا احترام نہیں کیا گیا، عزت نہیں کی گئی اس حوالے۔ اچھا یہ تو بات چلو ٹھیک ہے، 6-4 سے آیا، 4 بندے جو تھے جنہوں نے چیف جسٹس کی حمایت کی، ان میں چیف جسٹس خود تھے، مسٹر جسٹس اعجاز علی احسن صاحب تھے، اور سرمد جلال عثمانی صاحب جو ریٹائرڈ جج ممبر ہوتے ہیں وہ تھے، اور سجاد علی شاہ صاحب۔ اور سجاد علی شاہ صاحب اب ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ان کا تھا، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ اس کے ممبر بن گئے۔ یہ 4 بندے تھے، 6 مخالفین تھے۔ مخالفین میں سپریم کورٹ ہی کے مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود تھے، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اٹارنی جنرل اشتر صاف علی، چلو وہ حکومت کا بندہ ہو گیا، وزیر قانون اعظم وزیر طارق وہ بھی حکومت کا بندہ ہو گیا، یعنی 2 بندے حکومت کے ہو گئے۔ پھر ایک وکلا نمائندے اختر حسین صاحب تھے جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہے۔ اچھا یہ 5 لوگ بنتے ہیں، چلو چھٹا وہ شاید کہہ رہے ہیں ان کو جب سرمد جلال عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جج جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے ان کی اسلام آباد سپریم کورٹ تقرری کی مخالفت کی تھی، تو اچھا یار یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز تھے سپریم کورٹ کے کیا انہوں نے بھی کوئی بدلہ لیا؟ یہ بات دل کو لگی نہیں۔ آئینی طور پہ تمام لوگوں کے پاس برابر اختیارات ہوتے ہیں، کمیشن کے جو بھی ممبر ہیں سب کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے۔ اگر وہ آئینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ من پسند لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، پک اینڈ چوز کی جا رہی ہے اور اس کا راستہ روکنا چاہیے، اور انہوں نے ان نامزدگیوں کی مخالفت کی، تو وہ اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ اگر یہ الزام حکومت پہ یا وکلا نمائندوں پہ اگر لگا رہے ہیں تو پھر یعنی اس کا بدلہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں لیا، تو پھر تو ان ججوں کی جو آپ کہتے ہیں ان کی ساکھ پر بھی ایک سوال اٹھا دیا آپ نے۔ یہ بہرحال دونوں طرف سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اگر بہت گہرائی میں جا کے دور تک جا کر سوچا جائے تو پھر بہت سارے لوگوں پہ انگلیاں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جو ان کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، یا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ ان کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ یہ اس میں سارا معاملہ ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا اس میں بھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکا تھا۔ کچھ ججوں کی کنفرمیشن کا معاملہ تھا، کچھ ججوں کے تقرر کا معاملہ تھا، وہاں بھی میرٹ شیرٹ والی باتیں ہی وہ آئی تھی آڑے، اور رولز وغیرہ بنانے کی بات کی گئی تھی۔ اس وقت تو یہ پرویز الہی یا حمزہ شہباز والا جو کیس تھا وہ نہیں آیا تھا، تو اس سے پہلے بھی یہ گڑبڑ ہوئی تھی من پسند لوگوں والی۔ اچھا جی اب آتے ہیں جناب جو عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے 2 ٹوک نہیں کہا کہ جناب ان کو توسیع دے دی جائے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کا تقرر نئی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے۔ اس پہ کامران خان صاحب نے ان سے بار بار کہا، ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کامران خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر میں تک تو ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں منتخب حکومت، اس کا مطلب ہے جب اگلے سال الیکشن ہوں گے 2023 میں یا جب بھی ہوتے ہیں تو وہ جو الیکشن جیت کر آئے تو وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں، اور اس وقت تک ایکسٹینشن دے دی جائے جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اس بات کی تردید نہیں کی عمران خان نے، یعنی بین السطور یا بٹوین دی لائن یہی ان کا مطلب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اکثریت سے فیئر الیکشن کے ذریعے یہی جیت کے آ جاتے ہیں جو اب حکومت ہے، تو پھر اگر یہ اس وقت آرمی چیف کا تقرر کریں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک اچھی بات ان کی جو مجھے نظر آئی۔ بہرحال ایک سوال انہوں نے اٹھا دیا ہے، وہ تنازع ہو گیا تھا جناب، یہ اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اتنا اہم عہدہ جو ہے، اور وہ کہتے ہیں میں میرٹ کی بات کرتا ہوں، میرٹ پہ کریں۔ اگر خان صاحب کی بات یہ مان لی جاتی ہے تو پھر اپریل تک فرض کر لیں کہ یہ نومبر والا معاملہ نکل جاتا ہے، ایکسٹینشن مل جاتی ہے، اور
जनरल कमरवीर बाजवा को, और अप्रैल में तो फिर वो जो 4 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होंगे नवंबर में, फैज़ हमीद साहब, सार शमशाद साहब और दूसरे, तो वो तो फिर अप्रैल में, मेरे ख्याल 10 अप्रैल या कुछ राउंड अबाउट उसकी डेट बनती है 2023, वो तो रिटायर हो जाएँगे। फिर उससे नीचे वाले जो हैं उनको देखना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सोच विचार वाली हैं, सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं, और खान साहब का कोई पता नहीं, वो कहते मैंने कदों क्या? खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। खान साहब अपनी बात से यू टर्न लेने में या इधर-उधर होने में खान साहब को कोई मसला नहीं है। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि आइंदा चंद दिनों में बड़े अहम जो हैं ओहदों पे फ़ौज के अंदर तैनातियाँ होने वाली हैं। उसकी वजह ये है कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब, मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब, वो 22 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनका ज़ाहिर उनकी जगह नया कोर कमांडर लाहौर लगना है। और फिर जो मंगला के कोर कमांडर हैं, शहीन मज़हर महमूद साहब, वो भी इसी बैच का हिस्सा हैं और 22 सितंबर को उन्होंने भी रिटायर हो जाना है, और कोर कमांडर मंगला भी नए आएँगे। नदीम ज़की मंच साहब हैं, वो इस वक़्त डायरेक्टर जनरल हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स के जो डिवीज़न है वहाँ पे जीएचक्यू में, चकलाला में, तो उनका भी ओहदा खाली हो जाना है। उनकी जगह भी नया साहब जो है वो आएगा। और फिर सैयद मोहम्मद अदनान साहब हैं, वो इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग हैं आईजीटी&ई जीएचक्यू रावलपिंडी में, उनका ओहदा भी खाली होने वाला है, वो भी नए आएँगे। और मोहम्मद वसीम अशरफ साहब हैं डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ, वो भी खाली हो जाएगा ओहदा। और एक और बड़ा अहम ओहदा है, वो है सैयद आसम मुनीर अहमद शाह साहब, जो डीजी आईएसआई थे, जिन्होंने खान साहब की अहलिया को जो गिफ्ट-शिफ्ट लेती थीं, उसको पकड़ के एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इन्हें आईएसआई के ओहदा से हटा दिया गया था। ये इस वक़्त बड़े अहम ओहदे पे हैं, क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जिनकी बात कर रहा हूँ ना, नई करूँ कि 22 सितंबर इनकी आखिरी दिन है इन लोगों की रिटायरमेंट का, इसमें एक परसेप्शन है, इस बैच के दीगर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनको जो बैच लगे थे, जब प्रमोशन हुई थी, वो हुई थी सितंबर में। नोटिफ़िकेशन इनका आज़म मुनीर साहब का भी सितंबर में हुआ था, लेकिन इनको जो बैज लगे थे, वो शायद अक्टूबर में लगे थे। इस हिसाब से ये इनकी जो मुद्दत है वो 15-20 दिन ज़्यादा बनेगी, इनकी टाइम जो है। ये भी पता चल जाएगा 22 तारीख तक कि जो नोटिफ़िकेशन वगैरह होगा, उसमें अगर आज़म मुनीर साहब की जगह क्वार्टर मास्टर जनरल की जगह नया अफ़सर आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि जनाब ये भी गए, और फिर इनका और भी बड़े सारे मामलात में इनका नाम है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब नवंबर से पहले ही शायद आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाए, तो फिर वहाँ हसन मुनीर साहब का जब नाम आता है, तो फिर इमरान खान साहब की जो है वो टाँगें काँपने लग जाती हैं, तो वो फिर घबरा जाते हैं। तो इस तरह की जो है सिचुएशन है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक बड़ी ऑफ़र दे दी है। ज़रदारी साहब पहले ही इस मामले में थे कि जनाब, क्योंकि फ़ौज का जो एक डॉक्ट्राइन, नई डॉक्ट्राइन है कि जनाब दूर रखना है सियासत से फ़ौज को, आईनी किरदार सिर्फ रखना है, तो उसको क्योंकि ये बाजवा साहब की है, तो उनकी सरबराही में ये फैसला हुआ फ़ौज के अंदर, तो इनको एक्सटेंशन दे दी जाए अगले इलेक्शन तक या उस वक़्त तक, क्योंकि मामला जो है सँभालने वाले इस हवाले से, इस डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद के लिए। तो अब खान साहब ने भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है जनाब, नए इलेक्शन तक या जब भी बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है। 1 साल मेरे ख़्याल उनकी उम्र के हिसाब से एक्सटेंशन उनको मिल सकती है। ये अब सारा मामला है, खान साहब ने ये कर दिया। और दूसरा, खान साहब ने, मैंने पहले कहा था कि खान साहब ने जिस दिन आखिर में उठ के कहा था कि जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और अदालत ने इजाज़त नहीं दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो हिंद अदालत वाले केस में, तो मैंने कहा था खान साहब ये बयानिया बनाएँगे, अगर वो समझेंगे कि अदालत माफ़ी दे देगी मुझे, वो कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई उन्हें थोड़ी बहुत खबर मिल जाए कि अगर मैं माफ़ी माँग लूँ कहीं, तो हिंद अदालत उसको इक़बाल जुर्म समझ के वो पक्की मोहर इन्हें लग जाए कि अगर वो माफ़ी दे देते हैं तो चलो मैं माफ़ी माँग लूँगा। आज उन्होंने ये कहा है कि ना, मैं तो उठा था, शायद मैं माफ़ी माँगने के लिए उठा था, शायद मैं माफ़ी ही माँग लेता। तो अब भी ये एक इशारा मौजूद है उनकी तरफ से कि शायद वो माफ़ी माँग लें। और इसमें जिस केस की तरफ निगाह
ان کی مرکوز ہوگی وہ ہے رانا شمیم صاحب والا کیس۔ رانا شمیم صاحب توہین عدالت، آپ کو یاد ہو کہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دیا تھا کہ جناب میرے پاس آئے ہوئے تھے گلگت بلتستان، وہ وہاں چیف جج تھے نا ساکم نثار صاحب، وہاں انہوں نے فون کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ جناب یہ مریم اور نواز شریف کو باہر نہیں آنا چاہیے الیکشن تک، اس طرح کی بادشاہ تھی، وہ لیک ہو گیا، خبر چھپ گئی اس کی، تو وہ انہوں نے کہا جو میں نے دیا تھا وہ بیان الفی۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ غیر مشروط معافی مانگی، ان کا جناب جتنے بھی حاضر سرور جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پوری اسلام آباد ہائی کورٹ، میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور ان کے رحم و کرم پر چوٹتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جو بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے بھلیکھا لگ گیا تھا، وہ عامر فاروق صاحب سے بات نہیں ہو رہی تھی، یہ عامر فاروق صاحب نہیں تھے بلکہ وہ بار بار سینئر پونی جج کا ذکر کر رہے تھے، یعنی نیکسٹ ٹو چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد کے، ان کا اس وقت جو تھے ان کا وہ کہتے ہیں ذکر بار بار کر رہے تھے۔ تو پھر چیف جسٹس نے کہا، اطہر اللہ صاحب نے کہا بھائی اگر معافی مانگنے سیدھی سیدھی مانگے جی، ایفیڈیوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ کو بھی آپ نہیں جتلا رہے اور یہ ایک نیا ایشو بھی لے آئے ہیں، تو چلو آپ بھی 7 دن آپ کو دے رہے ہیں تو دوبارہ آپ دے دیں ایفیڈیوٹ وغیرہ دوں گا، ایفیڈیوٹ میں جائیں ہونی دے دینا جان چھوٹو، میری 74 سال 72 سال عمر ہے اور میں بڑا 3 سال بعد میں انکشاف کیتا سی، میں بڑا تینی دباؤ سی نہ مینوں بھول گیا سی۔ اب اس کی طرف یہ تو ایک سیدھا سیدھا کیس ہے نا، لکھا ہوا کیس ہے، اگر اس میں اطہر اللہ صاحب معافی قبول کر لیتے ہیں غیر مشروط معافی ان کی رانا شمیم صاحب کی، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ اشارہ ہوگا کہ تو بھی مانگ لا یار معافی، ہو جائے گا کم سدھا، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو خان صاحب کے حوالے سے کامران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے الیکشن کی جلدی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے الیکشن کی جلدی نہیں ہے، اور بڑی مرتبہ انہوں نے خان صاحب نے کامران خان نے کوشش کی کہ ان کے منہ سے یہ بات نکلوا لوں، آخر پہ جا کے انہوں نے یہ بات کی کہ ہاں اپنی ذات کے لیے میں جلدی نہیں کر رہا، میں تو اس ملک کے لیے جلدی کر رہا ہوں، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی۔ اور پھر انہوں نے جو خاتون تھی رابن رافیل، اس سے ملاقات کا بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میری ملاقات ان سے ہوئی ہے، بہت سارے معاملات میں امریکہ مخالف نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ساری سچویشن ہے، سلاب سلوب یہ وہ الیکشن وغیرہ کو روڈ میپ دے، آپ کے پاس کوئی حل ہے وہ بتا دیں، آپ کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تمام چیزوں کا حل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں حل میرے کو بھی کوئی نہیں ہے گا، بس میں ایم ہی لگا ہے یہ بھی۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ اگر حکومت جو ہے وہ کوئی روڈ میپ دے دے فری اینڈ فیئر الیکشن کی یقین دہانی کروا دے، تو پھر بہت سارے معاملات پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیشن ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انہوں نے لچک جو ہے خان صاحب نے دکھائی ہے۔ اور پھر الیکشن والی بات وہ کہہ رہے کہ ہاں جناب سیلاب آ گیا ہوا ہے، یہ ہو گیا ہوا ہے، فلاں ہے یہ، وہاں بھی بین السطور بٹوین دی لائن یہی نظر آ رہے تھے، خان صاحب جو ہیں وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا، تو اب مجھے یاد نہیں ڈیٹ اس کی، آپ اگر مجھے ریگولرلی سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اپنے وہ جو قریبی دوست ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے الیکشن کی جلدی نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ریگولر مجھے سنتے ہیں۔ تو اب بھی انہوں نے کہا کہ نہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے الیکشن۔ اچھا یہ کامران خان صاحب یہ باتیں ان کے منہ میں کیوں ڈال رہے تھے؟ جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس سے پہلے غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ایسے ایسے سوال ہوں گے، یہ موضوع ہوں گے جن پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ تو وہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کامران خان کو یہ جو کامران خان صاحب نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، عمران خان نے یہ باتیں ان سے کی کہ جناب ٹھیک ہے مجھے کوئی الیکشن کی جلدی نہیں، ایکسٹینشن دے دیں اس وقت تک ان کو جب تک نئی منتخب حکومت نہیں ہو جاتی جنرل باجوہ کو، میں نیگوشیشن کے لیے تیار ہوں، حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ باتیں میرے خیال انہوں نے پہلے کی، لیکن جب آن ایئر وہ یا ریکارڈنگ کے دوران جب وہ باتیں کر رہے تھے، کامران خان صاحب انہیں گھیر رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب تھوڑا سا گھبرا رہے تھے یہ باتیں کرنے سے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، ایک تو وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جب مجھے کہیں یہ نااہل نہ کر دیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ مجھے نااہلی کا خوف ہے۔ دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے
کہ وہ انہوں نے پھر وہی الیکشن کمیشن پہ بات، جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جناب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا، کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، ہم یقین دلاتے ہیں، لیکن یہ تو بندہ میری کمر میں چھرا گھونپتا ہے، ہر جگہ مجھے ایسے کرتا ہے اور ویسے کرتا ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کچھ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہے، ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا جناب 2023 کے آغاز میں بھی ہو سکتا ہے الیکشن، اور خواجہ آصف اور دیگران اور مریم اورنگزیب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب پوری مدت کریں گے اسے۔ اور پھر کچھ رہنماؤں نے ایک اور بات چھیڑ دی ہے کہ جناب ہم جو ہے 1 سال ایکسٹینشن کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ 2023 کی بجائے یہ 2024 میں الیکشن ہو۔ تو یہ آئین میں پروویژن ہے، آئین کے آرٹیکل 232 کا جو سب آرٹیکل ہے 6، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایمرجنسی نافذ ہو جائے ملک میں تو یہ قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی مدت 1 سال تک، 1 سال سے زیادہ نہیں، 1 سال تک الیکشن ڈیلے کر سکتی ہے اور اپنی مدت بڑھا سکتی ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ خان صاحب شاید ڈر رہے ہیں کہ یہ سارے آپشن جو بتائے جا رہے ہیں کہ یہی نہ ہو کہ یہ جناب میں سڑکوں پہ ہی رہوں اور 2024 کی طرف نہ معاملہ چلا جائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ خان صاحب اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک دکھا رہے ہیں اور قدرے سمجھوتا پر بھی آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے یہ پوری انہوں نے سوچ بچار کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ مشاورت کے بعد انہوں نے یہ جو انٹرویو ہے یہ دیا ہے، اور دیکھیں پھر اس پر قائم رہتے ہیں نہیں رہتے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، آگے معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو الیکشن والی بات ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ستمبر والی بات جو ہو رہی ہے، تو پھر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن اس سال الیکشن نہیں ہونے، یہ الیکشن اگلے سال ہی جائیں گے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت جو ہے یہ پوری کرے گی اور اکتوبر 2023 میں ہی الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا معاملہ کوئی اور معاملہ، مل بیٹھ کے کوئی بڑکے چھڑکے جو یہ بدتمیزی خان صاحب کرتے تھے اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں تو پھر شاید خان صاحب کی مرضی کے بھی کچھ فیصلے ہو جائیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔